बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-गाफ़िरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मुआफ़ फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़ा से माल में कमी नहीं होती, और जो शख्स दूसरे के कसूर मुआफ़ कर देता है अल्लाह ताला उसे और इज़्ज़त अता फरमाता है, और किसी के कसूर मुआफ़ कर देने से कोई बेइज्जती नहीं होती। इसी तरह हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि तू क़ता ताल्लुक़ करने वालों से ताल्लुक़ कायम रखे, और जो तुझे नहीं देता उसे भी दे, और जो तुझे बुरा भला कहता है तू उससे तो दरगुज़र कर। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू मुआशरती लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि आज का हमारा मौजू जो है हिल्म, बुर्दबारी और नर्म रवि की अहमियत, अगर इन बातों पे हमारे मुआशरे में अमल किया जाता तो आज हमारी जेलों में 70% कैदी जो हैं उनकी कमी होती, तादाद की कमी होती। ये जो जेलें हैं हमारी भरी हुई, उसमें आप देखेंगे बुनियादी तौर पर हिल्म, बुर्दबारी, नर्म रवि इख्तियार न करने का नतीजा है कि लोग जेलों में चले जाते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। नाज़रीन किराम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर रहमतुल आलमीन हैं। आपसे बढ़कर कोई कायनात में सारे अम्बिया, 1,24,000 अम्बिया भी अगर शामिल कर दें, ना हिल्म में सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बराबरी कर सकता है, ना बुर्दबारी में, ना नरम रवि में। और ये बात मुसलमान बेशुमार अहादीस मुबारका, सीरत तय्यबा की किताबें पढ़ी, नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी हिल्म दिखाया, जहाँ एक आदमी आके आपके गले में जो है वो चादर डाल देता है और कहता है मुझे आपने माल कम दिया, मुझे ज़्यादा दें। सहाबाए किराम आगे बढ़ते हैं उससे सख्ती से पेश आने के लिए, आप मना फरमा देते हैं, कहते हैं इसको और दे दो, उसको और माल दे दिया जाता है, कहते हैं आप तुम खुश हो, कहता है खुश हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा को कि इसकी और मेरी मिसाल उस शख्स की है जिसकी ऊँटनी भाग जाए और लोग उसके पीछे दौड़े, वो और भागे आगे, फिर उसका मालिक प्यार से उसको बुलाए तो वो उसके करीब आ जाए। मेरी और इसकी मिसाल इस तरह है, अगर आप लोग इसको सख्ती करते, इसको मार देते तो जहन्नुम में चला जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर वो जो किसी ने कहा था कि सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएँ दी, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, जहर जिसने दिया है उसको भी माफ़ कर दिया है, जिसने आकर सख्त अल्फाज बोले उसको भी माफ़ कर दिया है। और सबसे बढ़ के नाज़रीन किराम, वो जो मंज़र है फ़तह मक्का का, वो सिर्फ़ सैयदा आमिना पाक के फ़र्जंद अर्जुमंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हौसला, हिम्मत, हिल्म और बुर्दबारी थी कि आपने उन लोगों को माफ़ कर दिया जिनके मज़ालिम जो हैं वो देख के शायद आसमान भी कांप जाता था। किसको नहीं याद जनाब खुबैब का वाक़या, किसको नहीं याद बिलाल हबशी पे जुल्म व सितम, किसको नहीं याद जनाब ज़ैद पे जुल्म व सितम जो ढाए गए, किसको नहीं याद कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को ज़ख्मी कर दिया गया और बाद में उनकी शहादत उसी वजह से हुई जब वो हिजरत कर रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी। तो नाज़रीन किराम, ये सारे मुजरम मौजूद थे वहाँ। हिल्म का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबूत दिया, उसका कोई मुकाबला हो सकता है? इसीलिए लेन पोल ने जो स्टडीज़ इन ए मॉस्क, उसकी मशहूर किताब है, उसने यही तो लिखा था। उसने कहा दुनिया का कोई कानून, आइन कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत ना कहता अगर फ़तह मक्का के वक्त उन सारे मुजरमों की गर्दनें उड़ा देते। लेकिन ये तो हैरान कुन वाक़या है, कहता हम हैरत में अभी तक मुब्तला है कि एक आदमी जो है उस दिन 2 फ़तह पाई हैं। ये कमाल की बात। और नाज़रीन इकराम, ये मैंने पहली मरतबा पढ़ी और मैं अशश कर उठा। उसने कहा फ़तह मक्का के रोज़ 2 फ़तह थी, एक तो ज़मीन की फ़तह थी, फ़तह मक्का, जाके मक्का को फ़तह किया, और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे और अरबों का गुस्सा बड़ा मशहूर है, उन्होंने अपने ऊपर भी उस दिन फ़तह पाई,
اپنا غصہ جو تھا اس کو حلم کر کے انہوں نے تبدیل کر کے دکھا دیا. ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے معاف کر دیا. اور اسی طرح جو کارلائل تھا اس نے ہیروز اینڈ ہیروورس جو مشہور اپنی کتاب لکھی, اس میں بھی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کی وجہ سے اس نے کہا یہ وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈڈ دی ہارٹس آف دا پیپل, لوگوں کے دلوں پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے. تو آج اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ بہادر وہ پہلوان نہیں جو کسی کو گراتا ہے, بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے. اور اس کو جنت کی بشارت دی گئی جو شخص کسی پہ طاقت رکھتا ہو انتقام لینے کی, اس کے باوجود اس کو معاف کر دے. اور پھر فرمایا کہ سب سے جو میٹھا گھونٹ ہے وہ تو ہوتا ہے غصہ پی جانے والا جو گھونٹ ہے. ناظرین کرام, آج ہم حلم, بردباری اور نرم رویے کی اہمیت, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک رویہ ایسا ہے, یہ عمل انسان کا ایسا ہوتا ہے اگر وہ نہ کرے حلم, بردباری اور نرم روی سے کام نہ لے تو زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے اور آدمی جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ لکھا, اور موجودہ جو آج کے دور حاضر کے سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ یہ پہلے روح کی بیماری ہوتی ہے. اور جب آدمی کی طبیعت میں غصہ آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اندر ایک خاص قسم کے جو اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر, اس کے خون کے اندر ایک ایسی چیز, ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کے ذہن کو اس حد تک مفلوج کرتے ہیں اس کو بعض کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے, اس کا جسم جو ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ بہادر شاہ ظفر جو کہا تھا نا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو آج حلم, بردباری اور نرم روی کی اہمیت پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تعلیم ہیں بہت سینئر استاد پروفیسر سعید احمد خان صاحب, ان کے ساتھ درویش منش میرے اسکالر ہیں نوجوان ڈاکٹر نوید اظہر صاحب, اور ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں نوجوان اسکالر ہیں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی خان صاحب آپ سے ابتدا کرو. حلم لفظ بڑا پیارا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے حلم کو اپنی صفت بتایا, ارشاد ہوا انہو کان حلیما غفورا, اللہ حلیم ہے, حلم والا ہے, بخشن ہار ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلم سعد, جس نے حلم جیسی خوبی اپنے اندر پیدا کر لی وہ سردار بن گیا, اس کے اندر سرداری آ گئی. سبحان اللہ. اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آپ نے ابتدا میں جس تعصف کا اظہار کیا ہے, اہل ایمان کی تعلیمات کا تو بنیادی عنصر یہ تھا کہ وہ سب سے زیادہ توجہ اخلاقیات پر دیتے. ٹھیک. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, سبحان اللہ, میں اخلاق کی خوبیوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک. لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہم بھی مال کی ہوس میں ایسے تیز رفتار ہوئے, اتنی تیزی سے چلے کہ آج وہ اخلاقیات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بقول کہ ہماری جیلیں مجرموں سے بھری ہوئی ہیں, اور معاشرے میں ظلم اور بربریت حلم نہ ہونے کی بنا پر اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ مالک اپنی گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کی ذرا سی بات پر جان لینے میں گریز نہیں کرتے, ان کی لاش کو اٹھا کر گندگی میں پھینکنے سے گریز نہیں کرتے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اوپر نظر نہ ڈالی کہ ہمارا خالق و مالک اگر حلم والا نہ ہو اور ذرا سی باتوں پر اس طرح ہماری گرفت شروع کر دے جس طرح ہمیں غصہ آتا ہے, تو ہم کہاں کھڑے ہوں. تو ہم تخلقوا باخلاق اللہ, لوگوں اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. وہ کسی بڑے بزرگ کا قول ہے زبردست کہ ان کو الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو بتا دو جا کے, کوئی بڑے اکابر اولیاء میں سے میں نے اپنے پروگرام میں بھی مینشن کیا کہ کسی کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے, میری کتنی نافرمانی کرتے ہیں, کبھی میں نے بھی ان کا شکوہ کیا ہے. اللہ کی مہربانی کا ذکر کرتے ہوئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے. اللہ. اس پر شیخ سعدی کا ایک شعر ہے کہ کرم بین و لطف خدا وندگار, گناہ بندہ کر دست او شرمسار. اوئے ہوئے ہوئے.
گناہ بندہ کر رہا ہے، شرمندہ رب ہو رہا ہے، کتنا مہربان ہے۔ میں نے اس کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں یہ برداشت کا جو مادہ ہے اسے اس طرح پیدا کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال پڑھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام ہے اور وہ آپ کی بکریوں کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بکری کو جان بوجھ کر زخمی کیا اور زخمی کرنے کے بعد اسے لا کر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ کی نظر پڑی، بکری کو اس حال میں دیکھ کر فرمایا کہ اس کی یہ کیفیت کس نے کی ہے؟ وہ غلام کہنے لگا جی میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گیا، بڑی دفعہ میں نے آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی، آپ کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے، آپ کو غصہ نہیں آیا۔ آج آخرکار میں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا کہ اس جانور کو زخمی حالت میں دیکھ کر آپ کو مجھ پر غصہ آئے گا، مجھ پر ناراض ہوں گے، میں آپ کو ناراضگی کی حالت میں دیکھنے کا متمنی ہوں۔ فرمایا جا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اللہ جی پروفیسر نوید اظہر، ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں بہت زبردست ہیں اور بڑی پیاری دعائیں ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ ناظرین کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بہت عربی جانتے ہیں۔ اے اللہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرما، مجھے حلم و بردباری کے باوصف خوبصورت شخصیت کا مالک بنا، مجھے تقوی کی وجہ سے عزت عطا فرمانا، اور مجھے عافیت کے باوصف خوبصورتی عطا فرما۔ کیا دعا ہے، اللہ اکبر۔ بلا شبہ حلم بہت بڑی انسانی خوبی ہے۔ لغوی اعتبار سے حلم کا مفہوم یہ ہے کہ طبیعت پر ایسا کنٹرول ہو کہ غیظ و غضب کے مواقع پر بھی آدمی ٹھنڈے مزاج کا مظاہرہ کرے، اسے حلم کہتے ہیں۔ یہ صفت خداوندی ہے۔ حلم کا مادہ قرآن مجید میں قریباً 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحلم، احلام، حلیم، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں قریباً 22 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ صفت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام حلیم کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا، اپنی صفت بیان کی، اور کئی مرتبہ لفظ آیا حلیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کو مشتعل نہیں کرتی، فوری طور پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتے۔ سبقت رحمتی علی غضب، رحمت غالب ہے۔ اور جو ایک قانون بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے، اس کے تحت انسان کو اس کے عمل کا نتیجہ ملتا ہے، اس کو حلم کہتے ہیں۔ اب اسلام کی ساری جو بنیاد ہے وہ حلم پر ہے۔ قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کا سارا جو نچوڑ ہے وہ حلم ہے، اور شدت اور غلظت کا حکم تو کفار کے لیے بھی نہیں دیا گیا تا وقتے کہ وہ سازش نہ کریں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کو بھی محترم قرار دیا گیا، کعبہ سے افضل۔ جی ہاں، اور جب فرمایا گیا کہ جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص روا نہیں رکھی گئی، سب کو برابر حقوق دیے۔ لیکن جب کفار اور منافقین اسلام کا راستہ روکیں، قتال کریں، تو پھر حکم دیا گیا کہ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑیں جو آپ سے لڑتے ہیں، ان کے لیے فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر شدت کریں۔ دیکھیں ڈاکٹر نوید اظہر، جتنی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں یہ ساری دفاعی جنگیں تھیں، دفاعی جنگیں تھیں، سختی کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ اور وہاں جو فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ حضور کے صحابہ وہ ہیں جو کفار پر شدت کرتے ہیں، ان کفار سے مراد وہ کفار ہیں جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو آ کے لڑیں ان کے ساتھ۔ لڑیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مواقع ہیں ان میں حلم کی تعلیم دی گئی ہے۔ الخلق عیال اللہ، جی ہاں، اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو آدمی رفق سے، نرمی سے محروم ہے وہ نیکی سے ہی محروم ہے، اس کے مزاج میں نیکی ہی نہیں۔ گویا یہ جو حلم اور نرمی ہے یہ نیکی کی بنیاد ہے،
ٹھیک ہے. جس آدمی کے مزاج میں حلم نہیں پایا جاتا اس کی نیکی کے پیچھے بھی غصہ ہے, اس کی نیکی بھی نیکی نہیں. ٹھیک. اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انسان کی گفتگو اور انسان کے مزاج کی بنیاد دلیل پر ہونی چاہیے. جہاں دلیل آ جاتی ہے وہاں سختی نہیں ہوتی. واہ. اور سختی وہاں ہوتی ہے جہاں آدمی دلیل سے کام نہیں لیتا. اگر آدمی کسی کو دلیل سے سمجھا دے گا تو وہ مشتعل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ آپ کا منصب بلاغ ہے, محاسبہ نہیں. جب محاسبہ ہوگا, محاسبے کی نیت ہوگی تو پھر سختی ہوگی. جب صرف ابلاغ مراد ہوگا تو آدمی دلائل سے بات کرے گا اور دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا, وہاں نرمی کی ضرورت ہوگی. ڈاکٹر عقیل 10 برس سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں رہے, سبحان اللہ, اف تک نہیں کہا. جب ایک دفعہ کسی کام سے بھیجا اور جا کے وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے بچپن میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کیا کہا, دوست تم نے ہمیں بڑا انتظار کرایا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں. اور سیدنا زید کو جب والدین لینے کے آئے, چچا اور والد لینے کے لیے آئے, تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا لے جاؤ. تو یہ حلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سوچتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کو میں کیا کہوں کہ حلم کے کوہ صفات ہے, مجھے چھوٹا لفظ لگا. پھر میں نے کہا ہمت کے حلم کے آسمان تھے, پھر بھی مجھے چھوٹا لگا. پھر میں نے کہا حلم کے 7 آسمان تھے, نہیں, حلم کے عرش تھے. تو پھر میں نے کہا کہ تھوڑا سا 1% ہو گیا کام. جی غازی صاحب دیکھیے, قرآن کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے بالکل کلیئر فرمایا کہ فاتبعونی. ہم لوگ اتباع کے چند پہلو ہم نے لیے ہوئے ہیں. یہ جو پہلو انسانی کریکٹر کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کو شاید ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. مثال طور پر ہم عابد بڑے ہیں, حاجی بھی بڑے ہیں, حافظ بھی ہیں, عالم بھی بن جاتے ہیں, لیکن جب رویوں کا معاملہ ہوتا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے ٹرانزیکشن ہوتی, تو ان رویوں کو ڈسپلے نہیں کیا جاتا جس سے لوگ ایک دوسرے کے گرویدہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. اللہ کریم کو نرمی, سافٹ بیہیویئر ہر معاملے میں پسند ہے. اور آپ دیکھیے ابھی تیری صورت, حفیظ جلندری کیا بات کیا گئے, تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تبسم, گفتگو, بندہ نوازی, خندہ پیشانی. آئے ہائے. بالکل غازی صاحب, آپ دیکھیے قرآن کریم نے حلیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کروایا رعوف. رعوف کے معنی میں یہی ہے رافت, انتہائی نرمی کرنے والا. پڑھے نا لقد جاکم رسول, ہاں, لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور نبی کریم, اللہ تو خود رؤوف ہے, نبی کریم اللہ کی صفت رافت کے مظہر عتم بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہاں تک کہ جب قبائل عرب کے لوگ آتے ہیں نا, اور آپ کی ایک جلال و جمال سے مزین شخصیت کو دیکھ کر ان پر ہیبت طاری ہوتی, تو آپ ان کی ہیبت دور کرتے, نرمی فرماتے. اور قرآن کی آپ دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہونن غازی صاحب غور کیجئے, چال کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے. اللہ پیکر رافت بنانا چاہ رہا ہے انسان کو کہ تمہاری چال میں بھی نرمی ہو, تمہارے گفتار میں بھی نرمی ہو. اور آج ہم دنیا میں جب اہل علم یونیورسٹیز میں جب بات کرتے ہیں کہ تسخیر ہونی چاہیے, تسخیر قلوب کی طرف توجہ نہیں جاتی. تسخیر قلوب سے ہی انسان آپ کا بنتا ہے. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں, اور حقیقی شمشیریں یہی ہیں. اور اس پہ ایک حدیث پاک سن لیں, ایمان افروز. ہر حدیث ایمان افروز, ہر حدیث, لیکن یہ حدیث تو مجھے حیران کر دیتی ہے. تعجب ہے, فرمایا تعجب ہے ان لوگوں پر جو درم و دینار خرچ کرتے ہیں, غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں, حالانکہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں. سبحان اللہ. یہ ہے معین الدین چشتی اجمیری. ایسے ہی جی پروفیسر صاحب. اس سے بھی بڑھ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بخاری شریف میں ہے, فرمایا لا يدخلون الجنت حتی تؤمنوا. جب تک مومن نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اور اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت کو فروغ نہیں دو گے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلم کی بنیاد ہی اپنے اس ارشاد میں بھی عطا فرما دی کہ محبتوں کو عام کرنے کا کیا ہے؟ سلامتی کا پیغام دو، جب ایک دوسرے سے ملے افشوا السلام بینکم، اگر میں آپ سے ملتے وقت پہل کرتا ہوں زیادہ اجر لینے کی خاطر، اللہ کا پیارا بننے کی خاطر، تو میری طرف سے آپ کی جان، مال اور آبرو کو تحفظ کی ضمانت مل رہی ہے۔ وہ جو سوال کیا تھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ اسلام کس کا اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ یعنی یہ سلامتی کی دعا کو اگر ہم عام کریں اور ہر ملنے والا آنے والے کو سب سے پہلے سلامتی کی دعا بھی دے اور اپنی طرف سے یقین دلائے، تو یقیناً یہ کائنات محبت کی محور بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شیطان ہے جو یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، جو تمہارے درمیان غصہ شیطان سے ہے، اس طرح کی بھی کوئی چیز ہے؟ وہ ہے نا کہ جب آدمی غصے میں آتا ہے تو شیطان اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ غصہ آگ سے ہے اور شیطان آگ سے ہے، اسی لیے وہ اس کو بھڑکاتا ہے اور اس کے اندر تیزی لاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب روانہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ 20 وصیتیں ان کو فرما رہے ہیں، اور ان 20 وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ معاذ، لوگ جب تمہیں برا بھلا کہیں گے تم نے ان کو سن کر صبر کرنا ہے اور حلم کو اپنا عادت بنانی ہے، اپنی خصلت بنانی ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں جو ظلم کا پہاڑ توڑا گیا اور فرشتہ پہاڑوں کا آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں دونوں پہاڑ اٹھا کر اس بستی کو غرق کر دوں، برباد کر دوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے ان کے لیے معافی اور رحمت کی دعا کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اپنی ذات سے متعلق کسی بات پر ناراض ہیں۔ اپنی ذات سے تو انتقام لیا ہی نہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رحمت جاری ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری مکی زندگی بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حلیم انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے تانے برداشت کرتے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ جب بھی آپ حق کی راہ میں نکلیں گے تو آپ پہ تانے بھی آئیں گے، تیر بھی آئیں گے، سارا کچھ ہوگا، وہ سارا کچھ ہوگا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حلم بیان کی گئی ہے، اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک جناب ابراہیم علیہ السلام حلم والے تھے، آہوزاری کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں کہ ساری مکی زندگی میں، جس میں طائف بھی ہے، جس میں شیب ابی طالب کے 3 برس بھی ہیں، آپ کی زندگی میں ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ کسی نے آپ کو پتھر مارا تو آپ نے بھی جواب میں پتھر مارا، کسی نے آپ پر الزام تراشی کی، شاعر کہا، مجنون کہا تو آپ نے بھی کسی کو پاگل کہا، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے تو آپ نے بھی کسی کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ یار وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے صحابہ اما نہ بنو، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اما کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ آپ یہ کام نہیں کرنا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم بھی اس سے برائی کرو، جو تم سے برائی کرے تم اس سے اچھائی کرو، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ کمال ہے جی۔ سل من قطع کا، لیکن کون کر سکتا ہے؟ توڑے اس سے جوڑ۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حلم کے اب کئی درجے ہیں۔ ایک حلم ہے تبلیغ اسلام کے لیے، اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، دونوں جائیں فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکشی پر آمادہ ہے، فقولا لہ قولا لینا، اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کریں، سبحان اللہ، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈرے۔ تو نرمی کو بنیاد بنا کے نرمی کے اسلوب سے بات کرنے کے لیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپس کا معاملہ ہے،
معاشرتی طور پر ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ ہے تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے بدل، برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا کچھ کالر انتظار میں ہے ورنہ میں ڈاکٹر عقیل سے پوچھتا۔ جی کون صاحب ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم مکرم جناب، بہت ہی عالمانہ گفتگو ہوتی ہے آپ کی، اور عالم قابل شخصیات جو بلاتے ہیں، بہت شکریہ، بہت سلام اور بہت عقیدت کہ آپ لوگ واقعی میں انسانیت کی تعلیم کی اور زندگی کی روح کی عکاسی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کی اردو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ میں اردو کی پروفیسر ہوں۔ دیکھیں آپ نے کیسا پہچانا، یہ نوید اظہر بھی اردو کے پروفیسر ہیں، تو یہ اردو کے پروفیسروں کو فرمائیں۔ جی سوال یہ ہے کہ جو صبر برداشت کرتا ہے موجودہ زمانے میں، اس کو اتنے ہی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ ذرا اس عقیدت کو یا اس خامی کو، یعنی دونوں چیزیں ہیں ایکول بیس پہ، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر غیر مسلم ہمیں کہیں کہ السلام علیکم تو اس کے جواب میں قبلہ حضور ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم حاج صاحب، مبشر حسن صدیقی۔ جی صدیقی صاحب فرمائیں جناب۔ جی آج کا سوال ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ظالمین اور جھوٹی قوم یعنی کاذب قوم کو لعنتی کہا ہے اور لعنت بھیجی اللہ تعالیٰ نے، تو ہم آپس میں مسلمان بھائی ایک دوسرے پر بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، کیا ہم یہ ایسا کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جی، السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے جی، ناظرین کرام بہت مختصر بریک، جب میں واپس آؤں گا درود پاک میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، اور جب میں واپس آؤں گا تو پھر ہم اپنے اسکالر سے جو آج کے بڑے اہم سوال لوگوں نے پوچھے ہیں ہمارے ناظرین نے، وہ ہم ان کا جواب ان سے لیں گے۔ اللہم صل وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی ڈاکٹر عقیل صاحب، ہمارے ناظرین نے ویورز نے سوال پوچھے ہیں، وہ پروفیسر صاحبہ جنہوں نے فرمایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ صبر تو آدمی کرتا ہے لیکن جو صبر کرتا چلا جاتا ہے اس پہ اور چڑھائی ہوتی ہے۔ غازی صاحب واللہ یحب الصابرین، قرآن نے کہا کہ صبر کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، تو صابرین ہوئے اللہ کے محبوب، تو محبوبوں کے لیے ضابطہ بھی اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے حدیث ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائے حق میں سب سے زیادہ انبیاء ستائے گئے ہیں، پھر ان کے انسان کے ایمان کا جو درجہ ہوگا نا اس اعتبار سے اس پر مشکلات آئیں گی، تو سب سے زیادہ آپ پر مشکلات آئی ہیں، آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اچھا جی اگلا آ گیا، غیر مسلم کہتا ہے جی السلام علیکم، تو ان کو وعلیکم کہہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو اکثر اوقات قرآن حکیم کی جو آیت آتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو وہ جب کوئی کسی سے کوئی جھوٹ بولے یا کچھ تو جواباً کہتے ہیں تم لعنتی ہو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نہیں، نام لے کر متعین کر کے لعنت اہل ایمان کو نہیں کرنا چاہیے، وہ جو فعل بد ہے نا وہ اس کی قیل مذمت کی جا رہی ہے، یعنی کس جو قرآن نے بھی کہا نا لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ کس پر لعنت ہے؟ جو اس فعل شنی کا میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور کرنا، تو اہل ایمان تو ایمان کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے قریب رہتے ہیں، غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں، تو نام لے کر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا غازی صاحب میں یہاں ایک بات کروں گا، ڈاکٹر نوید صاحب نے جو بات کی نا موسیٰ علیہ السلام قولاً لینا، ایک صوفی نے بڑی پیاری اس کی شرح کی ہے، ایک نفیس نقطہ، کہتے ہیں بندہ مومن غور کر کہ وہ شخص جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا، اس کے لیے حکم ہوا کہ قولاً لینا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے اور جو سبحان ربی اعلیٰ کہتا ہے، اس کے ساتھ تیرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ واہ بھائی واہ واہ، غور کرے نا کہ رب وہ بندہ جو اپنے آپ کو رب کا شریک کہہ رہا، اور رب چھوٹا رب بھی نہیں، دیکھیں یہ بھی مشرکین کا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، تو اللہ کریم کی عظمتوں کے قربان جائیں
کہ کس طریقے سے انسانی فکر کی تہذیب کی جا رہی ہے. اور دیکھیں نا اللہ کی طرف بولا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ غائی صاحب آپ دیکھیے یہ آیت اور یہ جو آپ نے پڑھی ہے یہ دونوں دعوت و تبلیغ کے لیے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے اثرات میں آپ کا رویہ بہت کاؤنٹ کیا جاتا ہے, آپ کا مزاج, رویہ, انداز. اور یعنی شہد کے آپ کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے بلکہ شہد کے قطرے ہونے چاہیے جو آپ کے کانوں کے ذریعے دل میں اتر جائیں. آپ دیکھیے نا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھ کر وہ جو سوال پوچھ رہے تھے قیدی, ان سے کس انداز سے بات کی, بڑے دھیمے لہجے میں ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. آج شاید اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دعوت و تبلیغ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے, شاید ہم آغاز نرمی کے بجائے تنقید سے کرتے ہیں. امام مالک جس نے آپ کی داڑھی نچوا دی تھی, جس نے آپ کو کوڑے مارے تھے, اس کو کہا میں آپ کو بد دعا نہیں دے سکتا, اس کو دعا دی. ان کا کیسے کہا کہ تم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کے خاندان سے ہو, سبحان اللہ, تم جو ہو وہ کیا عباسی ہو, تو میں آپ کو بد دعا نہیں دے سکتا. وہ ہل کے رہ گیا. مجد الفسانی کا یہی ہمیں کنڈکٹ نظر آتا ہے. کمال. بلکہ حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ فرماتے میں ایک دفعہ کشتی میں کہیں جا رہا تھا تو ایک مسخرہ سا تھا, میری حالت چونکہ درویشوں کی آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی, اس سے انتہا درجے کی میرے ساتھ بد تہذیبی کی, ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. تو فرماتے میں نے صبر کیا, برداشت کیا, تحمل اور حلم کا مظاہرہ کیا, اس کے نتیجے میں اللہ کریم نے جو میری راہ تصوف میں منزل کچھ رکی ہوئی تھی وہ طے کروا دی. وہ کشف المعجوب میں جو چھلکے مارے تھے واقعہ کیا آپ سنائیں جی, وہ واقعہ آپ کی زبان سے سنیں. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مقام آپ کا رکا ہوا تھا, تو آپ سفر میں تھے تو ایک سرائے میں ٹھہرے, کشف المعجوب نے آپ نے لکھا, تو وہاں وہ جو تھے کچھ جعلی پیر بیٹھے ہوئے تھے اور درویش بنا کے حلیہ, تو وہ کھاتے تھے اپنا خربوزہ اور چھلکے آپ کو مارتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ میری جو قبض کی کیفیت تھی وہ دور کر دی اور مقام جو تھے میرے بڑھ گئے. وہ صحابی کی بات دیکھیں نا کہ وہ جو عرابی آیا تھا, ایک عرابی دیہاتی آدمی تھا سادہ, اسے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلخ لہجے میں کہا کہ بھئی مجھے اور مال دو. جب آپ نے دے دیا تو آپ نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگا, تم ڈرے نہیں, میرے جانثار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ اور تم نے آ کے مجھ سے تلخ لہجے میں بات کی. اس نے کہا نہیں مجھے ڈر نہیں لگا. کیوں؟ کہا جی آپ بڑے حلیم ہیں, آپ بڑے کریم ہیں, مجھے پتا تھا کہ آپ کریم. یہی بات مشرکین مکہ جب فتح ہوا ہے مکہ تو کیا کہا کہ آپ بہترین کریم بھائی ہیں. ہاں, تو آپ نے فرمایا کہ انتم الطلقاء, جاؤ تم آزاد ہو, لا تثریب علیکم لا اليوم تثریب علیکم انتم الطلقاء. جی جی. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تم سے دو باتوں کی بنا پر پیار کرتا ہے, کہ تمہارے اندر حلم ہے اور تمہارے اندر صبر ہے. سبحان. آقا علیہ السلام نے یہ دو خوبیاں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار کی علامت کے طور پر بیان کی. قاضی صاحب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں جس بات کی اشد ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں جو تمام اخلاق کی بنیاد ہیں. ان میں سے ایک حکمت ہے, ایک شجاعت ہے, ایک عفت ہے اور ایک عدل ہے. یہ 4 باتیں اگر ہم علمی طور پر لوگوں کے اندر تعلیم کا حصہ بنا کر ان کے اندر پیدا کریں تو اس کے نتیجے میں تمام تر برائیاں, قہاریو, غفاریو, قدوسیو, جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سے مزین ہونے کو کہا ہے, اور آج وہ اخلاق نہ ہونے, ہیومنٹیز کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. آج ہمارے تعلیمی اداروں میں ابتدا میں پھر بھی کچھ اس طرف توجہ دی جاتی تھی, اخلاقیات پر لیکچر ہوتے تھے, لیکن اب ہم مادیت کے اتنے پرستار ہو گئے ہیں کہ ان اخلاقیات کو ایک طرف رکھ دیا ہے. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا, ان چیزوں کو ہم عیب سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر نوید اظہر, انکا لا علی خلق عظیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو حلم اور نرمی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امم سابقہ میں ایک آدمی تھا, جب فرشتوں نے اس کی روح قبض کی تو اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی نیکی بھی کی زندگی میں؟ اس نے کہا کہ میں نے نیکی کی, میں بڑا مالدار تھا, تو میں جب صبح نکلتا تو اپنے نوکروں سے کہتا کہ جن لوگوں نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے, میرے مقروض ہیں,
ان میں سے جو مالدار ہیں انہیں مہلت دے دو اور جو محتاج ہیں انہیں معاف کر دو۔ تو حضور نے فرمایا اس کی اسی بات پر فرشتوں نے بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کیونکہ وہ خود نرم خو تھا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نصیحت کی ہے جو رفق اور حلم کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ لوگوں کی دل آزاری کرنے والی باتیں آپ کے دل میں تنگی پیدا کرتی ہیں۔ آپ نہایت نفیس طبع ہیں اور لوگ انسانیت کی سطح سے گری ہوئی حرکتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اس پر آپ یہ کریں کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں اور ساجدین میں سے ہو جائیں، سجدہ گزاری کرتے رہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں حتیٰ کہ مقام یقین حاصل ہو جائے۔ اور مقام یقین کا مفسرین نے معنی کیا کہ زندگی کے آخری لمحے تک، موت تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ جب لوگوں سے تکلیف پہنچے تو اس کا جواب تکلیف سے نہیں دینا چاہیے، برائی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ صبر سے دینا چاہیے۔ کام بڑا مشکل ہے۔ قرآن مجید کے وسط میں ایک لفظ ہے جو موٹا لکھا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جہاں تک گفتگو کا معاملہ، اسی لیے ایک ویسٹرن نے لکھا کہ یہ جو ہم اخلاق کی، حلم کی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے اور دشمن کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، اس نے کہا ایکیڈیمکلی یہ باتیں تو کرنی بڑی آسان ہے، عمل صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا ہے۔ جی بھائی صاحب، ہمارے آج کے عصری معاشرے میں یہ ہم موسٹلی کہتے ہیں جی اس چیز کا کرائسس ہے، اس چیز کا کرائسس ہے۔ وہ لوگ جو پیکر حلم اور صبر و استقامت ہیں کدھر گئے؟ وہ لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان کے غم دور ہو جایا کرتے تھے، جن کو دیکھ کے آدھے تکالیف دور ہو جایا کرتی تھی۔ غازی صاحب، یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو تربیتی مراکز ہیں، تعلیمی ادارے جن کو کہا جاتا ہے، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اساتذہ کو نہیں مار رہے۔ کریکولم کدھر گیا؟ کون سے نصاب پڑھائے تھے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کون سے نصاب پڑھاتے تھے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ؟ آج اتنے نصاب کا ڈھیر ہے، کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ اور دیگر آئے دن تبدیلی، لیکن پھر بھی اساتذہ کا قتل ہونا۔ ماں باپ بات کر دیں بچہ برداشت نہیں کرتا، بچہ کر دیں ماں باپ برداشت نہیں کرتے۔ اساتذہ میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کتنی زیادہ بڑھ گئی، اور معذرت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ جو قتل و غارت گری ہے، یہ بھی بیسیکلی ڈاکٹر صاحب، یہ جو قتل و غارت گری ہے، دہشت گردی ہے، یہ کس کا رزلٹ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، وہ جو شیخ سعدی کی کتابیں تھیں، کریمہ اور باقی نصاب میں شامل نام حق، پند نامہ، یہ تو نکال دی گئیں، ہم نے نکال دی، جن سے علم سیکھنا تھا وہ ماہر یہ جد تھے، یہ ترقی پسندیاں جتنے بھی عیب تھے ہنر بن کے رہ گئے، اور ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو میں نے اس پہ جو ساری ریسرچ کی اور بہت غور کیا بڑے سال، مجھے لگا کہ ان کا یقین نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں اس پہ ان کا یقین بالکل نہیں ہے۔ اس کا جواب قرآن صرف حکیم ایک کی شعر جو ہے، آیتیں پڑھتے ہیں اس پہ ان کا یقین نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ایسی باتیں ہیں۔ درست فرمایا، ایک شعر بس اس کا جواب ہے فارسی کا جو ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی پرانے بزرگ نے کہا کہ نیش اقرب نہ از رہے کین است، اقتضائے طبیعتش این است۔ لیکن اتنی فطرت بن جائے لوگوں کی، فطرت کل یولدو علی فطرت الاسلام، کل مولود یولد علی فابواہ یہودانی و ینصرانی و یمجسانی، یہ تو ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے فرما رواؤں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی عملی زندگی میں اس پیارے ملک میں جو حکومتیں بدلتی دیکھیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وہ لوگ ایوان میں پہنچ کر عوام کو کیا نمونہ دیتے رہے اور دے رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے اندر برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے تو اس لیے کہ جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں ان میں یہ حد پہلے ختم ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کی جہاں گاڑی رکی ہے اس کے ساتھ آ کر اگر کوئی موٹر سائیکل رک گیا اور اس کو ذرا سا بھی لگ گیا تو اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گالم گلوچ سے نیچے رکتے ہی نہیں۔ ان کا اس بات کی طرف خیال نہیں جاتا کہ میں
اپنی شخصیت کا کس طرح تعارف کرا رہا ہوں. میرے اس رویے سے لوگ کیا سمجھیں گے کہ میرے باپ کیسے ہیں, میرے اساتذہ کیسے ہیں, ان تمام تر چیزوں کو پس پشت تربیت ہے ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں دلچسپ بات آپ کو سناؤں. جی میرا بیٹا چھوٹا, وہ ایک بڑی دلچسپ بات, وہ بڑا تحمل بردباری ہے اس کی, گاڑی لگ گئی تو پھر بھی مسکراتا رہتا ہے کسی کو معذرت. وہ کہنے لگا کہ باہر کے سارے ملکوں میں, یورپ وغیرہ میں آپ بھی پھرے, مجھے کہنے لگا وہاں راستہ دینا جو ہے یہ اعزاز کی بات ہے. دوسرے کو راستہ دیتے ہیں, پھر وہ جاتے ہوئے وہ جو ہے وہ کرتا ہے کہ تھینک یو ویری مچ کرتا ہے. ہمارے ہاں راستہ دینا ہی نہیں. ہمارے نزدیک دین صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے بس. حالانکہ دین تو سڑک پر چلتے ہوئے بھی ہے, دین تو کار کو پارک کرتے ہوئے بھی ہے, دین تو گفتگو کرتے ہوئے ہے, سگنل کو وائلیٹ نہ کرتے ہوئے بھی دین ہے. وہ ساری چیزیں ہم نے فراموش کر دیں اور یہ بھول گئے کہ قرآن مجید کے وسط میں ایک لفظ ہے جو جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے, ول یا تلطف, اس کا مادہ ہے لطف, مہربانی, محبت, شفقت. اس پر ہمارا ایمان ہی نہیں. ان کا جو کام ہم یغفرون, قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو بخش دیتے ہیں. بہت شکریہ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی, نوید اظہر آپ کا شکریہ, ڈاکٹر عقیل آپ کا بھی. ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے, اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ناظرین کرام وقت ہو گیا, ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اپنے سامعین ناظرین سے, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال, حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کتنا عرصہ رہے؟ گزشتہ سوال کا جواب ہے حضرت لال سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیا اخلاق احمد جھنگ, محمد شاہد لاہور, محمد قاسم راول پنڈی, محمد حفیظ ناروال, محمد اسلم کراچی, سید محمد سرور سیالکوٹ, محمد فاروق ٹیکسلا, محمد رمضان اکاڑا, محمد رضوان ہری پور, عادل بھٹی اسلام آباد, حیدر امام جڑا والا, احمد مزمل فیصل آباد. آپ سب کو آپ کے گفٹ انشاءاللہ بھجوا دیے جائیں گے. کتاب الشفا سے برے خواب سے آپ سے حفاظت کا عمل ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو آنکھ کھلتے ہی ساتھ ہی 3 بار یہ کلمات ادا کرے, اعوذ باللہ من الشر الشیطان. سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو وہ حلم اور بردباری کے احکام پر چلتا ہے. ناظرین کرام آج کے روزنامہ 2 میں مضمون ہے حلم, بردباری اور نرم رویے کی اہمیت. 92 روزنامہ کا ضرور مطالعہ کیا کریں کیونکہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیامبر ہے, صحابہ کرام کا ادب, اہل بیت اطہار کا ادب اور اولیاء کرام سے تعلق کا درس یہ دیتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو جو ہے وہ حاسدین سے, منافقین سے محفوظ رکھے. اللہ کریم اس پاکستان کو سدا سلامت رکھے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. جو پاکستان کے گلی گلی, کوچے کوچے, کو بکو یہ نعرہ لگتا رہے گا تو پاکستان باقی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت. یہ سبز ہلالی پرچم لہراتا رہے گا. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم آلہ وصحبہ وبارک وسلم.